रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस किताबचे में डॉक्टर साहब ने जिस मगरबी फ़िक्र के इस्तिला का ज़िक्र फरमाया है और फिर ये बताया कि उसी से फिर एक निज़ाम हयात का तस्वुर उभरा, दुनिया में नया एक सोशो पॉलिटिको इकनॉमिक सिस्टम आया जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो हमने दौरे अब्बासी में या दौरे बनु उमैया में या बाद में दौरे उस्मानिया में था। और उसकी देखा देखी फिर हमारे बाज़ जो मुतकल्लिमीन हैं उन्होंने फिर इस्लामी निज़ाम हयात वज़ा किया उसके रद्द अमल में। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इसको जोड़ दिया फिर उस चीज़ के साथ कि गोया ये मगरबी फ़िक्र ही का एक यूँ समझिए तोसी थी, लेकिन दूसरी जगहों पे डॉक्टर साहब ने इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया है और वो ये है कि ये दरहकीकत उसके नतीजे में हमें अपना निज़ाम हयात याद आया। वो जब ये तस्वुर आया कि रियासत हो माँ जैसी, तो फिर हमें लगा कि तारीख़ में माँ जैसी रियासत गुज़री है और वो सिर्फ वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसका निज़ाम क्या था, तो वो हमें इस नए खाके में बिल्कुल फ़िट नज़र आया। तो एक तो ये निज़ाम हयात वाली बहस आ गई। दूसरी बहस वो थी कि जिसमें ये चीज़ आई थी कि जो इलाहियात हैं, इलाहियात यानी ये यूँ समझ लीजिए ना कि वही हक़ाइक़ जो इंसान की आवाज़ से मावरा हैं, तो वो ख़ास तौर पे अल्लाह का तस्वुर, ये जो चीज़ें ये इलाहियात में आती हैं, या जिन्हें डॉक्टर साहब ने पहले कहा था माबाद तबियात, तो वो जो ईमानी हक़ाइक़ हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो उन पर इतना फोकस नहीं हुआ। ज़्यादा फोकस किस पे हो गया? निज़ाम हयात पर फोकस हो गया। और ये बात इस हद तक यानी अपनी जगह पे ठीक है कि अगर आप लिटरेचर देखें आमतौर पर इन तहरीकों का, तो ये नहीं है कि कोई अल्लाह का इनकार है, ये नहीं है कि अल्लाह का ज़िक्र नहीं। ज़ाहिर है आप कुरान मजीद का तर्जमा करेंगे तो हर लाइन में अल्लाह का ज़िक्र आता है, यानी कुरान की तो कोई सतर ही नहीं है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना हो। ये कहने का मकसद है कि जो आज की इल्मी सतह थी उस सतह के मुताबिक कभी वो चीज़ें यानी बयान नहीं की जा सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि आप यानी वो जो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी थी उसको आप अपील नहीं कर सके। नौजवानों के जहन तो बदले हैं और उनके अंदर एतमाद भी पैदा हुआ कि हमारा दीन जो है वो भी आज के मसाइल का हल पेश करता है। लेकिन ये कौन लोग थे जिनके दिलों में पहले से कोई ना कोई ईमान की रमक मौजूद थी। लेकिन आपकी तहजीब के वो लोग, आपकी सोसाइटी के वो लोग जो मगरिब के रंग में रंगे जा चुके थे और ज़हनी तौर पर उनके निज़ाम की बालादस्ती को कबूल कर चुके थे, उनको तो रिक्लेम करना था, उनके दिलों में असर नो ईमान की जो है वो हरारत पैदा करनी थी। उसके लिए एक यानी जैसे आपने ये साबित किया कि हमारा जो सियासी निज़ाम है ये मगरिब से बेहतर है, इल्मी तौर पर साबित किया, अमलन तो नहीं किया, इल्मी तौर पर साबित किया। जैसे आपने ये साबित किया कि हमारा माशी निज़ाम मगरिब के निज़ाम से बेहतर है, जैसे आपने साबित किया कि हमारा समाजी निज़ाम मगरिब के समाजी निज़ाम से बेहतर है, ऐसे ही आपको ईमानियात भी साबित करनी थी ताकि एक मुसलमान नौजवान जो है उसको उसका यकीन उसके ऊपर पैदा हो जाता। ये काम नहीं हुआ। असल जो बात डॉक्टर साहब समझाना चाह रहे थे वो ये थी, जो उन्होंने लाइन ऑफ आर्गूमेंट ली थी उसमें जो बात अहम थी वो ये बात थी। उसको जब उन्होंने कंक्रीट फॉर्म दिया तो वो ज़रा पिछली दफ़ा उसका वो उसके अंदर ज़ाहिर है वो फिर अच्छा बाज़ तरीक़ों के एतबार से वो अल्फाज भी ठीक है। मसलन अगर आप वो तरक्की पसंदों में अगर आप उनको देख लें मुनकरीन सुन्नत को, तो वो उस पर तो वो सारे अल्फाज बिल्कुल पूरे फिट आएंगे। अच्छा एक और तहरीक उठी थी, आपने सुना होगा खाकसार तहरीक का जिक्र, अल्लामा मशरिकी की जो तहरीक थी, तो वो तो नमाज भी जो पढ़ते थे ना वो परेड के अंदाज में पढ़ते थे। पता नहीं आप यानी वो हमारे दादा भी उनके साथ शरीक रहे। इनको बेलचा पार्टी भी कहते थे, यानी बंदूक तो रख नहीं सकते थे, तो जैसे फौजियों के पास बंदूक होती है तो इनके पास बेलचा होता था। तो जैसे फौजी परेड करते हैं ना, वो बंदूक उठा के ठक मारते हैं इस तरह। देखा 23 मार्च को, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। तो इसी तरह आपको तो पता होगा वो जरा यूं क्या करते हैं, ज़रा क्या करते हैं, प्रेजेंट जो भी वो ये मतलब वो बंदूक उठा के यूं करके फिर यूं मारते हैं, साथ पाँव मारते हैं, ये सारा कुछ एक ही सीक्वेंस में होता है। बड़ा मज़ा आता है देख के। तो वो बेलचे के साथ यही काम करते थे।
बंदूक की जगह बेलचा फड़िया, और वो बेलचा उनका हथियार भी है, बेलचा भी है, सारा कुछ है। अच्छा, ये जो नमाज पढ़ते थे ना, ये तो मतलब जिस तरह अल्लाह अकबर जब आप रुकू में जाते हैं तो वो फौजी काशन के अंदाज में, जैसे वो होता है ना राइट टर्न, तो ये भी अल्लाह अकबर, चल भाई सीधा उसी तरह ठक करके रुकू में जाओ, और समी अल्लाहु लिमन हमिदा उठ जाओ, ठीक है ना, तो दाने मुड़ सजदे भी जा, ठीक। तो यानी वो उन्होंने उसको बिल्कुल वही शेप दे दी थी नमाज को भी। तो वो अगर आप उनको सामने रखें तो वो बातें बिल्कुल फिट आ जाएंगी, लेकिन ये कि जो जैसे जमात इस्लामी है या उस तरह की तहरीकों को सामने रखें तो फिर फिट नहीं आएंगी। अच्छा, अब जो अगला हिस्सा हम पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि जो डॉक्टर साहब असल में जो बात कहना चाह रहे थे वो क्या थी, वो जो असल उनकी तनकीद थी वो क्या थी, वो ये अगला हिस्सा पढ़ने से बिल्कुल समझ आ जाएगा। और ये वो कमी थी, कमी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अगरचे के एक दर्जे में यूँ समझिए कि वो सारा आर्गूमेंट बहुत हद तक बन गया है, लेकिन ये कि अभी उस पर हमारी ये जो तहरीकें हैं ये बावजूद उसकी तरफ राग़िब नहीं हो सकी हैं। वो उसमें किसका क्या कसूर है वो हम ज़रा चलें देखेंगे आगे, फिर ज़्यादती होगी किसी के साथ। चलें, एयाए इस्लाम की शर्त लाजिम। अब ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि यानी ये मुखालिफ नहीं, ये चाहते हैं कि एयाए इस्लाम हो, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि उसकी शर्त लाजिम क्या है। यानी शर्त लाजिम का क्या मतलब है? जिसको पूरा किए बगैर वो काम ना हो सकता हो। जैसे नमाज की शर्त लाजिम क्या है, और भी शराइत हैं, तो वज़ू एक है, तो बेवज़ू भी नमाज होती है। हाँ, और बीम की शर्त लाजिम क्या है, ये बीम के खड़े होने की शर्त लाजिम क्या है? हाँ, कोई कालम होगा, पिलर होगा जिसके ऊपर आप बीम डालेंगे। तो इस तरह एयाए इस्लाम उसकी शर्त लाजिम क्या है? तजदीद ईमान। ये इसको ज़रा तवज्जो देने की, तजदीद ईमान का क्या मतलब है? यार तजदीद का लफ्ज़ इतना मुश्किल, जदीद से बना है ना, यानी ईमान को ताज़ा करना, लफ्ज़ी माना ये होगा। और तजदीद का मतलब असल में किस मानी में लेते हैं कि जैसे आपका ईमान ज़ाया हो गया है, आपने अपने ईमान को दोबारा हासिल किया है। जैसे कोई गुनाह होता है ना, ख़ास तौर पे कबीरा गुनाह, तो उसके बारे में ये फ़िक़ही बहस नहीं है, ये वो जो जैसे हदीस बाज़ में रवायात में है ये इस तरह का जिक्र, क्योंकि ये तो आया ना हदीस में कि हालत ईमान में इंसान गुनाह नहीं कर सकता। ला यज़नी ज़ानी ही न यज़नी व हुवा मोमिनुन, कोई हालत ईमान में ज़ना नहीं करता, इसी तरह शराब नहीं पीता, चोरी नहीं करता। तो क्या जब वो कोई वो गलत काम कर रहा होता है काफिर हो जाता है? ये मतलब तो नहीं है। यानी वो जो हकीकी ईमान है, जो दिल में ईमान होता है, वो उसके अंदर मौजूद नहीं होता है वो उस वक्त। अच्छा, बाज़ रवायात में ये है कि वो निकल जाता है ईमान और उसके गिर्द चक्कर लगाता रहता है, उसके सर पे मंडलाता रहता है। अगर तौबा कर ले तो वापस आ जाता है, नहीं तो फिर यानी वो अगर उसी गुनाह में मुसलसल बढ़ता चला जाए तो ईमान रुखसत हो जाता है। तो अब जब वो निकल के मंडला रहा है तो वापस अंदर आएगा तो क्या होगा? तजदीद ईमान होगा। ठीक है, इसीलिए तौबा का जब जिक्र आता है तो साथ ही ईमान का जिक्र आता है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, सिवाय उसके जिसने तौबा की, फिर उसके बाद तौबा के बाद ईमान का जिक्र है, फिर अमल साले का जिक्र है। तो क्या मतलब? जब उसने वो गुनाह कबीरा किया था तो ईमान गोया उसके अंदर से निकल गया। अब वो वापस आया, बंदा वापस आया, जब वो वापस आया यानी तौबा की उसने, तो ईमान भी वापस आया। और अब उसने वो जो बुराई की थी उसको छोड़ के उसकी जगह पे अच्छा अमल शुरू कर दिया, उस गुनाह से मुजतनिब भी हो गया। ये है तजदीद ईमान। तो एयाए इस्लाम की शर्त लाजिम, यानी इस तजदीद ईमान के बगैर एयाए इस्लाम नहीं हो सकता। अंडरस्टूड क्या है इसमें? कि जिस अंबोह का नाम उम्मत मुसलमा है, इसमें हकीकी ईमान नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक बड़ी लतीफ़ किस्म की बहस छिड़ती है। आपके यहाँ एक पूरी तकफीरी सोच है जो कहते हैं ये मुसलमान ही नहीं है, काबिल गर्दन जदनी है, लिहाजा बम फाड़ो, खुद भी फटो, इनको भी फाड़ो। एक सोच ये है, और वो जो हो रहा है फिर उसके नतीजे में वो हो रहा है।
اصل میں یہ سوچ جا کے کون سی سوچ سے ملتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا تھا تاریخ میں؟ خوارج نے کہا تھا. یہ حضرت علی کو شہید کرنے والے خارجی تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے وہ صلح کر لی ہے ان کے ساتھ اور قرآن کو حکم بنا لیا، شرک کے مرتکب ہوئے، واجب القتل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ واجب القتل آج بھی ہو رہے ہیں اسی طرح جو وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب بھی تو اس سے ملتی جلتی بات ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے ملتی جلتی بات ہے. اس سے ملتی جلتی بات آپ کو مودودی صاحب کے یہاں بھی مل جائے گی کہ یہ قانونی مسلمان تو ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں. تو ملتی جلتی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور اب غامدی صاحب کا الزام دیکھیں، بلکہ غامدی صاحب کا بعد میں ذکر کروں گا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کو، یہ جو ہمارے طاہر القادری صاحب کا گروپ ہے، یہ پہلے سے ہی خارجی کہتا تھا. ان میں جو ایکسٹریمسٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اسرار خارجی ہے. اب غامدی صاحب نے بھی اٹھ کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو فکر ہے نا، یہ اے آئی فکر، یہ ساری دہشت گردی اس کے اندر سے نکلی ہے. تو وہ تو چونکہ بات ہمیشہ ادھر سے مطلب وایا بٹنڈا کرتے ہیں نا، تو اس لیے وہ ادھر سے ڈائریکٹ کان نہیں پکڑ رہے، خارجی نہیں کہہ رہے، لیکن کہہ تو وہی بات رہے ہیں نا. اب فرق کیا ہے اس کو سمجھیں. ایک ہے یہ سمجھنا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور ایک ہے یہ سمجھنا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ دو باتوں میں زمین آسمان میں فرق ہے. مثلاً اب آپ دیکھیں، نماز کی طرف آ جائیں. نماز کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ جو اسلام، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لیکن ہمارے ہاں فقہ کیا کہتی ہے کہ جو نماز کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا، جو تارک ہوگا وہ کافر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کسی عمل کو ترک کرنے سے یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا. کافر کے لیے انکار لازم شرط ہے. جب تک وہ اس فعل کا انکار نہیں کرتا، اس فرض کا، تب تک وہ کافر نہیں ہوتا. تو آج جو مسلمان ہیں یہ گناہگار مسلمان ہیں، یہ تارک مسلمان ہیں، ترک کر دیتے ہیں. اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. اب جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ یہ تو تجدید ایمان کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو بتایا یہی بات مودودی صاحب نے بھی کی ہے. تو کیا یہی دونوں نے کی ہے یا کسی اور نے بھی کی ہے؟ کچھ ہے پتہ آپ کو؟ توبہ کے بعد جو ایمان والی بات آپ کہہ رہے ہیں آئی ہے، تو جگہ جگہ پہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ تو ہے، وہ تو اللہ نے تو کہی ہے. میں لوگوں میں سے ایک بات کر رہا ہوں. سر جی میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تبلیغی جماعت کیا کہتی ہے؟ وہ کس شے کی محنت پر لے کے جاتے ہیں آپ کو؟ ایمان کی محنت پر. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے حلق سے نیچے ایمان نہیں اترا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک ہی بات نہیں ہے، ان کی بھی اور ان کی بھی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ صرف ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے یا کسی اور نے کہی. یہ ہر معقول آدمی کہے گا کہ یار یہ اگر ایمان دل میں ہو تو یہ بے عملی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو بے عملی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ یقین والا ایمان نہیں ہے. تو یہاں پہ تجدید ایمان سے مراد یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے تو اب دوبارہ مسلمان ہو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں دل والا ایمان نہیں ہے، قول والا ایمان ہے، حلق سے اوپر والا ہے، نیچے والا نہیں ہے. ویسے تبلیغ والوں کے چونکہ وہ سادی بات کرتے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے نا گاڑی نہ اردو بولتے ہیں نہ گاڑے تصورات پیش کرتے ہیں، تخیلات، بلکہ یہ کہ وہ ذرا بالکل عوامی سطح کی بات کرتے ہیں. تو ایک مطلب ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اسلام دین کس تک پہنچانا ہوتا ہے؟ غیر مسلموں تک. تو ان سے یہ سوال ہوا نا کہ بھئی آپ نے غیر مسلموں کو چھوڑ کر یہ مسلمانوں تک دین پہنچانے کی ٹھیکہ کیوں لے لیا ہے؟ پہنچانا تو غیروں تک چاہیے، یہ مسلمانوں کو کیوں پہنچا رہے ہو؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا ہے اس کا. کہتے ہیں آپ کے سامنے ایک طرف کھوتا مر رہا ہو اور دوسری طرف جو ہے نا گائے مر رہی ہو تو ذبح کسے کریں گے؟ تو حالت جو کافر کی ہے وہی حالت مسلمان کی بھی ہے. تو اب ایمان کی دعوت پہلے کسے دیں گے؟
ٹھیک ہے نا, تو گائے ذبح کیجئے پلیز. اچھا اب دیکھیے پھر دونوں کی سوچ ایک ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کیا بات کہی تھی, پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب ہے, تو تبلیغ والے کیا کہہ رہے ہیں, ایک ہی رنگ میں سب رنگے ہوئے نا, یہ نام کا مسلمان ہے وہ نام کا کافر ہے, تو ایمان کی دعوت کی ضرورت دونوں کو ہے, تو ہماری ترجیح اول کون ہے, گائے ہے. بیل بھی ہو سکتا ہے, کھوتا نہیں ہو سکتا. یہ بس سمجھ لیں. میں نے یہ صرف اس لیے بات کر دی کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سوچ صرف ڈاکٹر صاحب کی ہے, یہ نہ سوچئے کہ یہ صرف ایک محدود ٹکڑی کی سوچ ہے. ہر مصلح جو اٹھا ہے وہ یہ سوچ لے کے اٹھا ہے کہ عمل کی خرابی ایمان کی جو ہے نا وہ خرابی کے بغیر ہو نہیں سکتی. عمل تبھی خراب ہوتا ہے جب ایمان کے ڈاکہ پڑتا ہے, وہ دل والے ایمان پہ ڈاکہ پڑ چکا ہوتا ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے یہی بات تبلیغ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان بناؤ, ایمان کی محنت کرو. وہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تجدید ایمان اس کے لیے ضروری ہے. آگے چلیں. اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور احیائے اسلام کا خواب, اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے. ٹھیک ہے, بنیاد کے بغیر چھت کھڑی ہو سکتی ہے؟ ہاں, تو اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور احیائے اسلام کا خواب یعنی اسلام کو زندہ کرنے کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر. عمومی تجدید کا کیا مطلب ہوگا؟ عوامی یعنی زیادہ ایک بڑی تعداد میں, معتدب تعداد میں یعنی مسلمانوں کے اندر تجدید ایمان ہو جائے, اثر نو صحابہ کرام والے ایمان کی کوئی جھلک ان کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا. یعنی شرمندہ تعبیر یعنی وہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا, وہ عملی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکے گا. مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی اور خود اختیاری بھی یقیناً بہت اہم ہے. یہ جو آزادیاں مل گئی ہیں اس کی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں ہے, اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے. یعنی ایک رکاوٹ, غلامی کی رکاوٹ تو ہٹ گئی ہے نا, آزادی جو مل گئی ہے. یہ وہ نشت جو ہے نا اس کا تنظیم اسلامی کی تاریخی پس منظر والا وہ جو 3 گوشے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے نا احیائی عمل کے, جن میں سے قومی تحریکوں کی کامیابی کا بھی ذکر, تو یعنی اس کا یہاں بھی حوالہ موجود ہے. اسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابل قدر ہے. یہ جو سارا یہ کام ہوا نا, یہ اسلامی ریاست کیا ہے, اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے, اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, یہ بھی قابل قدر کام ہوا ہے, اس کی بھی ڈاکٹر صاحب نے نفی نہیں کی. اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی صحیح و جود بھی احیائے اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس امر کی جانب متوجہ ہوں, اور جنہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے وہ اپنی تمام تر سعی و جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو, اور ایمان نرے اقرار اور محض قال سے آگے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر لے. اب دیکھیے یہ تو ایک آئیڈیل صورت ہے جو سامنے رکھی گئی ہے, کال سے آگے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر لیں. اور جب آپ آئیڈیل صورت پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے مثال کس کی آئے گی؟ صحابہ اکرام کی. لیکن میں یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. آئیڈیل اسے رکھیں گے, اس تک پہنچ کبھی نہیں سکیں گے. اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ویسا ایمان جیسے ان کا تھا تو یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا. ویسے تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ کسی یعنی بعد والا کوئی ولی بھی ہے نا, تو وہ بھی اس کا ایمان بھی فضیلت اس کی وہ نہیں ہو سکتی جو کسی ادنا درجے کے صحابی کی ہے. وہ چیزیں دیگر است. اچھا یہ تو چلیں بات کہی جاتی ہے, لیکن حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جو ہے نا
تمہارے دور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو ایمان تمہارا جو بھی، وہ عجب الایمان والی وہ جو بات کہی تھی نا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ ہمارا آخر میں، تو کہا تم کیسے نہیں ایمان لاؤ گے کہ جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اسی بات کو سامنے رکھ کے اگلی بات سمجھیں کہ اگر تم 10% بھی دین پر کم عمل کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ 10% بھی کم عمل کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. لیکن تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اور اگر 10% بھی کر لیں گے، 10واں حصہ بھی کر لیں گے، 10واں حصہ بھی کر لیں گے تو وہ نجات پا جائیں گے. تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا کہ آئیڈیل بے شک اسے رکھیں، لیکن آج کسی سے یہ توقع نہ رکھیں کہ جیسی ان کی نماز تھی تو ایسی کوئی نماز آج پڑھ لے گا. ظاہر ہے یہاں 10ویں حصے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ نے وہ یہ کیا کہتے ہیں اسے 2 دنوں میں ایک نماز پڑھ لی تو پوری ہو جائے گی. 2 دنوں میں 10 نمازیں ہوتی ہیں نا، تو 10واں حصہ پھر کتنی نمازیں ہوئیں؟ ایک حصہ. یہ مطلب اس کا نہیں ہے. یا یہ کہ آگے روزے آ رہے ہیں تو 3 رکھ لیں تو بس ہیں. ظاہر ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں. یہ کوئی مطلب اگر لیتا ہے تو اس کی عقل ٹیڑھی ہے، سیدھی عقل نہیں، کج عقل ہے، زیغ ہے اس کے دل میں. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی وہ جس طریقے کی نماز ان کی ہوتی تھی، جو شان ان کے نماز کی ہوتی تھی، جو کیفیت ان کے نماز کی ہوتی تھی، وہ کسی کی اب نہیں ہو سکتی. تو ہاں، تو 10واں حصہ بھی ہو جائے تو یہ. اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی سنا دیتا ہوں، اور یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ ریلیکس کریں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ مایوس نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ریلیکس نہیں کرنا ہے. آدمی کوشش ہمیشہ میکسیمم کی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس سے اس کے جتنا وہ کر سکتا تھا اتنے کے حوالے سے پوچھنا ہے. تو یہ بھی حدیث ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے شاید سنا ہو لیکن اس تناظر میں کبھی اس طرح سمجھا نہ ہو کہ آخری دور ہوگا اور لوگ بے حیائی کا ارتکاب سڑک کے اوپر کریں گے. ویسے اب شروع نہیں ہو گیا؟ کیسی گندی گندی باتیں تو وہ بورڈ اٹھا کے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی عورت مارچ ہوئے، کیسے گندے گندے نعرے لکھے ہوئے تھے. مطلب وہ باتیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا پہلے یہ ہوں گی. اب تو باقاعدہ وہ انہوں نے ٹی بورڈ اٹھائے ہوئے تھے اس کے. تو لیکن اب اگلا درجہ وہ بھی ہے کہ یہ جیسے یورپ میں تو شروع ہو گیا نا، ٹرینوں میں، پبلک پلیسز پہ، سڑک کے کنارے. تو دیکھیں یہاں پہ بھی شاید جلدی ٹینٹوں شنٹوں کی باتیں تو چل ہی پڑی ہیں، تو چلیں روڈوں کے کنارے ہی لگتے ہیں ٹینٹ بھی. تو جب یہ ہو جائے گا نا تو اس وقت جو شخص کسی کو یہ کہے گا کہ خدا کا خوف کر، سڑک کے تو کنارے ہو جا، کہ فٹ پاتھ پہ ہی کام پایا ہی، ذرا تھوڑا چلو کنارے ہو جاؤ. تو اتنا بھی جو کر لے گا تو وہ بھی صاحب ایمان ہوگا اور ناجی ہوگا. سمجھ آئی؟ اب یعنی اس سے آپ وہ تقابل کر لیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آج کسی کا اتنا ایمان ہو جائے گا جتنا ایمان صحابہ کرام کا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اتنا عمل بھی ہو جائے تو اس کی نجات پانے کے لیے کفایت کر سکتا ہے. لیکن ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ 10ویں حصے والی پوزیشن پر ہیں، یا یہ کہ یہ آخری والے حدیث کی پوزیشن میں، یا ان کے درمیان ہیں. تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا نیکی کا کام کرنا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ والا اب نہیں ہو سکتا کہ جو وہ دور صحابہ والا تھا. تو آئیڈیل کے طور پہ اسے ضرور سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اب جب بھی دین قائم ہوگا تو ذرا ماڑے مٹھے بندوں کے ہاتھوں ہی ہوگا. اب اس کا میں چاہتا ہوں ذرا ایک الٹ بھی آپ کو دکھا دو، کیونکہ یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا اچھا عمل ہوگا نا وہ انہی خارجیوں کا ہوگا. وہ جن خارجیوں کا ذکر کیا نا، ان کے مقابلے کا عمل کسی کا نہیں ہوگا. ویسے اگر آپ خوارج کی تاریخ پڑھیں تو یہ صحابہ کے دور میں بھی جو خارجی تھے ان کے بھی ان کی داڑیاں، ان کے سجدے، ان کے راتوں کا قیام، تلاوت. یعنی اس میں ایک بندے کا آتا ہے کہ وہ یعنی یہ شاید وہی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. وہ پکڑا گیا، اس کو جب وہ قتل کر رہے تھے
تو اس کو یہ بھی حکم تھا نا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کے پاؤں بھی کاٹو، ہاتھ بھی کاٹو، زبان بھی کاٹو، آنکھیں بھی نکالو. تو اس کے پاؤں کاٹے اور نہیں بولا بھی نہیں. کوئی ذکر کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، کرتا رہا. ہاتھ کاٹے، چوں بھی نہیں کی. آنکھیں نکالیں، چوں بھی نہیں کی. جب زبان کاٹنے لگے تو وہ مچھلی بن گیا. تو اس سے کہا تو مطلب تو نے چوں نہیں کی، اتنے بڑے بڑے کام، زبان اتنی سی، اس کو کاٹنے میں تمہیں کیا؟ اس نے کہا اس سے تو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ کاٹ دو گے میں ذکر کیسے کروں گا؟ سمجھ آئی نا نیکی کی، یعنی کس درجے کی نیکی ان میں تھی. تو حدیثیں اس موضوع، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے عمل کو دیکھ کر تمہیں اپنا عمل حقیر معلوم ہوگا، گھٹیا لگے گا تمہارا عمل. تمہیں لگے گا میں کیا نماز پڑھتا ہوں، نماز تو یہ پڑھتے ہیں. اور سر کے کانوں سے سنے جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں. گویا ایمان بالغیب اسراء کی شرط اولین ہے، اور اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر اور طرز فکر کی یہ تبدیلی. اب دیکھیے وہ شروع ہم نے کیا تھا تو نقطہ نظر کی بات آئی تھی نا، زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر جو پیدا ہوا کس سوچ کے تحت؟ مغربی جو فکر تھی اس نے ایک زاویہ نگاہ پیدا کیا، چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ، اور پھر اس زاویہ نگاہ نے ایک نقطہ نظر، ایک سوچ پیدا کر دی. تو جب تک وہ زاویہ نگاہ نہیں بدلا، چیزوں کو دیکھنے کا وہ انداز نہیں بدلا، اور اس کی بنیاد پہ نقطہ نظر سوچنے کا انداز نہیں بدلا، وہ کیا ہے جی آفاق میں گم تو گم اس میں آفاق ہے. ہاں مومن کی یہ پہچان نہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. فکر کی یہ تبدیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی اور خیالی نظر آئے. اب یہ ذرا ایک منٹ، اگر کوئی تھوڑا سیانہ بندہ ہو تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے وحدت الوجود پر کام کیا ہے نا، جس کو لوگوں نے علمی مسئلہ قرار دے کے اس سے اعلان لا تعلقی فرما لیا ہے، تو یہ اگر ایمان جو ہے وہ اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا، تو اس ایمان کا تقاضا کیا بیان کیا ہے کہ ان دیکھی چیزیں زیادہ یقینی معلوم ہوں دیکھی جانے والی چیزوں کے مقابلے میں، اور سنی جانے والی چیزوں کے مقابلے میں وہ ان سنی باتوں پر زیادہ یقین ہو، اور یہ کائنات وہمی اور خیالی محسوس ہوتی ہو. تو پھر یہی تو وحدت الوجود والوں کا فلسفہ ہے. کیا ہے جی؟ وہ کل من فی الکون وہم و خیال او کوس فی المرایا او ظلال، یہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کل فی الکون، کون یعنی کائنات، اس میں جو کچھ بھی ہے، کل کا کل، سب کا سب، کیا مریخ اور کیا عطارد اور کیا زمین اور کیا سورج اور کیا گلیکسیز اینڈ کیا پوری کی پوری یہ یونیورس، جو سب کا سب، کل فی الکون، جو سارا کچھ اس کائنات میں ہے، وہمن وہم ہے، او خیالن گپ شپ، یعنی وہ ایک امیجن جیسے آپ نے ایک تخیل ہے، خیال ہے. او اکوسن فی المرایا، جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے نا، وہ شیشہ آئینے میں جیسے عکس ہوتا ہے، او اکوسن فی المرایا او ظلال، یا جیسے کسی درخت کا سایہ یا کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، یہ وہمی ہوتا ہے نا، یہ گمانی ہے نا، یہ ذلی ہے نا. تو اسی کا تو دوسرا نام وہ ہے. تو اگلو نے اتنا زور لگا کے اس بیچاری کو ثابت کیا، اور اینا نو ذرا تھوڑی جی پیڑ پہ ہی تو ابارشن کرا دیتی. کائنات غیر حقیقی اور محض. اچھا پھر اوپر سے کہتے کیا ہیں کہ یہ اصل بات تو نشأت ثانیہ میں آئی ہے، تو نشأت ثانیہ میں یہ اصل بات آئی ہے نا. تو کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی و خیالی نظر آئے، لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو. کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو، نہ کچھ لگے بندے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے، بلکہ ہر آن اور ہر سمت ارادہ خداوندی و مشیت ایزدی کی کارفرمائی محسوس و مشہود ہو.
مادہ حقیر و بے وقت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبریٰ معلوم ہو. انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک ہوا. وہ جو روح کی حقیقت انسان بھی، وہ بھی ایک علمی موضوع ہے جو ڈاکٹر صاحب نے چھیڑا ہے. علمی موضوع ہے نا، حقیقت انسان اور روح کی حقیقت اور انسان کی حقیقت، ٹھیک ہے نا، علمی موضوع ہے. اس کا فرائض دینی کے جامع تصور سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو یہ ساری چیزیں نہ پڑھے اس کو وہ ڈنڈی کی کیسے سمجھ آئے گی جو ماری گئی ہے؟ سمجھ آئے نا؟ جب ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایک یعنی آپ بلب لگائیں، تارے لگائیں، وائرنگ کریں، ٹھیک ہے، میٹر کی درخواست ہی نہ دیں تو یہ خود جگمگ جگمگ کرے گا، خود چمکے گا. کوئی کرنٹ آئے گا تو چمکے گا نا. تو وہ کرنٹ تو ایمان پیدا کرے گا. تو ایمان کے یہ ضرورتیں ہیں، اس کے لیے آپ کو وہ جو چیزیں ہیں ان کو کاٹ دیں اور کہیں نہیں ہم تو بنیادی فکر پر کھڑے ہیں. بنیادی فکر پر کدھر کھڑے ہیں آپ بھائی صاحب؟ بنیادی دعوت کیا تھی؟ تجدید کیا ہے وہ جی؟ توبہ، تجدید ایمان اور تجدید عہد. اس کے بعد آگے دعوت چلتی ہے. تو اس کے یہ تقاضے ہیں جو نشأت ثانیہ میں بیان ہوئے ہیں. حیات دنیاوی فانی و ناپائیدار ہی نہیں بلکہ غیر حقیقی و بے وقت معلوم ہو، اور حیات اخروی ابدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے. وہ نہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ تو اللہ نے کہا ہے نا، موت کی تمنا کرو اگر تم سچ ہو. وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے جی؟ سجن المومن و جنت الکافر. کیوں؟ مطلب دیکھیں نا کیا مثال دی ہے. مثال یہ دی ہے نا کہ یہ یعنی وہ جو تمنا والی بات وہاں پہ آئی ہے، جو بندہ قید خانے میں ہو اس کی ہر وقت تمنا نہیں ہوگی کہ وہ رہائی پالے. اب تمنا سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو اگر وہ موت کی تمنا نہیں ہے تو پھر آپ نے قید خانہ تو نہیں سمجھا ہوا اس کو. اچھا تمنا ایک وہ تمنا بھی ہے جس سے منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا کوئی نہ کرے. وہ مایوسی کی بنیاد پر جب تمنا پیدا ہو جائے تو وہ یعنی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہی، یہ والی جو تمنا ہے نا یہ غلط ہے. لیکن ایک یہ کہ دنیا سے آپ کا دل بھرا ہوا ہو، لگا ہوا نہ ہو، اور یہ کہ جب آخرت کا خیال آئے تو آپ کو یہ لگے یار میں مس کر رہا ہوں. وہ بہتر ہے. کون کافر ہے جو بہتر کی طرف نہیں جانا چاہے گا؟ تو ایک تمنا خود بخود پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی؟ یہ وہ تمنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ تمنا ہے کہ جس کا ذکر ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو اپنے دعوی ایمان میں تو موت کی تمنا کرو. تو یہ پھر اپنے اندر جھانک کے بندہ دیکھے نا مرنا پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی وقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ ہو. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہی بات ہے؟ آپ دین کے لیے قربانی کتنے دیتے ہیں اس سے پتہ چلے گا نا. اچھا یہ اگر تجدید ایمان نہ ہو، یہ والا جو یہاں پہ یہ سارا آیا ہے، تو جس دن خبر آئے گی کہ جناب ہم نے نمٹ لیا ان سے بھی فساد رد کیا کون سا فساد رد کی رد فساد آپریشن رد الفساد میں ہم نے وہ بھی نمٹ لیے، وہ بھی نمٹ لیے، اور اب آپ کا نمبر لگ گیا ہے کیونکہ آپ نے سود کے خلاف بڑی کامیاب تحریک چلائی ہے. مینز یو آر خطرناک. ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ والا ایمان ہے تو آپ کہیں گے کہ جی موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے نا؟ وہ وقت آیا کہ قدرت ہمیں ہماری صحیح و عمل کا پھل دے. یہی تو معیار، یہی تو اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ کوئی آزمائش اس طرح کی اگر آتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ وہ دنیا بے وقت ہے آپ کی نگاہوں میں. تو یہی تو وہ دن تھا نا. کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اولئک علیہم صلوات، آپ سمجھتے ہو یہ تکلیفیں ہیں، یہ مہربانیاں ہیں، یہ عنایات ہیں، صلوات علیہم والرحمہ، یہ رحمتیں ہیں۔ اب دیکھیے وہ جو جس کا نقطہ نظر دنیا والا ہے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ ہیں، آلام ہیں، مشقتیں، اور جس کا نقطہ نظر وہ دنیا جس کی نظر میں وقت کھو بیٹھی اور آخرت کا جو متمنی ہو گیا اس کے لیے یہ عنایات ہیں، رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت پر ہیں۔ تو لگا نا پتہ، اور آئی تھی نا یہ والی، آپ نے تو یہ نام بھی بدلو، وہ نام بھی بدلو، یہ نعرہ بھی چھوڑو، یہ پیغام بھی چھوڑو، یہ کیوں کیا سارا؟ یہ مصیبت نہ آ جائے، رد الفساد نہ ہو جائے، اس لیے ہم رد النعرہ کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کا یہ ایمان نہ ہو تو کیسے اقامت دین کا کام آپ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا جب سورہ شورا کا درس ہوتا ہے نا تو اس میں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اقامت دین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو۔ اقامت دین کا کام بغیر ایمان کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا مشکل بات ہے، یہ تو ویسے ہی خام خواہ سارے دشمن بن جاتے ہیں۔ چلیں، تو حیات دنیاوی فانی اور ناپائیداری نہیں بلکہ غیر حقیقی اور بے وقت معلوم ہو، اور حیات اخروی ابدی اور سرمدی اور حقیقی اور واقعی نظر آنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا اور ما فیہا کی وقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے ایک قابل ذکر اور مؤثر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی۔ اب میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا نا جماعت اسلامی کے حوالے سے، میں نے کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ادھر زیادتی کی ہے، تو وہ اپنے ان کے دور کی جماعت اسلامی کے حوالے سے تھا۔ اب تو جو انہوں نے بنا لی ہیں نا اپنے سارے لیڈرشپ کے، کوئی جو ہے نا وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی پولٹری فارم کھولے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی 100-200 مرغی والا، یہ ایک وہ لائن ہوتی ہے نا جس کے بعد پھر نقصان نہیں ہوتا، ایک بیریئر ہے نا جس سے نیچے نیچے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار اس سطح سے اوپر چلا جائے پھر نفع ہی نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کبھی خسارہ ہوتا ہے۔ خسارہ پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں وہ آپ نے سوچا تھا اس سال جو ہے نا 1 ارب روپیہ بچے گا، تو وہ آپ کو اگر 99 کروڑ روپیہ بچا ہے تو آپ کہیں گے اس سال مجھے 1 کروڑ روپیہ خسارہ ہوا ہے، تو ہم تو دعا کرنے کے لیے جائیں گے یا اللہ ان کو صبر دے ان کا 1 کروڑ روپیہ خسارہ ہو گیا ہے، تو لیکن وہ 99 کروڑ کما کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خام خواہ دعا دینے نہ چلے جانا، پوچھ لینا، مٹھائی لے کے جانی ہے کہ آپ کو 99 کروڑ روپیہ نفع ہوا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ خسارہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس سے اوپر والا خسارہ نہیں ہوتا، تو ان کی تو پوری جو ہائرارکی ہے وہ اس سے اوپر جا چکی ہوئی ہے۔ کسی کی سکولوں کی چین ہے، بڑی تگڑی چین ہے، تو پاجی اب آپ تحریک چلا سکتے ہیں؟ وہ ایک کلرک FBR والا آ کے ٹیکسوں کا حساب مانگنے آ گیا نا، تڑی انقلاب جڑا نا، انقلاب واپس اتھے ہی چلا جائے گا جتھوں آیا سی۔ یہ تو آدمی حسین خواب دیکھتے ہیں نا، لیکن جب دنیا کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں نا پھر قربان، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر کیسے دے گا؟ پھر تو وہ ایک مطلب کوئی پولیس والا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یعنی وہ کوئی FIR کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ پھر صرف FBR کیا FBR ہی کہتے ہیں، ہاں وہی پہلے پتنی CBR ہوتا تھا نا، اصل میں مجھے یہ یاد ہی نہیں رہتا، متشابہ لگ جاتا ہے، ہاں تو اب وہ FBR ہو گیا ہے، تو وہ کافی ہے۔ فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جو ہینگی پھینگی کرے FBR کے حوالے، بندہ سیدھا کرو۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے جو ہے نا جو جن کا شمار اس دائرے سے اوپر ہوتے ہیں، یہ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں؟
اور جب پارٹیوں میں یہ مؤثر ہو جائیں، ان کا انفلوئنس ہو جائے، یہ پارٹیوں کو کیسے ادھر جانے دیں گے جہاں ان کو مصیبت آئے؟ تو جب تک امت کے ایک متدبع حصے میں یہ تبدیلی نہ پیدا ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی۔ عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی، کشت قلوب دل کی کھیتی، اور تخم ریزی بیج ڈالنا، جیسے وہ گندم بوتے ہیں نا تو پھر فصل ہوتی ہے، تو ایمان کا بیج ڈالے بغیر، عوام کے دلوں کی کھیتی میں ایمان کا بیج ڈالے بغیر، اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ، یعنی بیج تو ڈالا، اس کے بعد پانی بھی دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، یعنی وہ جو بھی کوئی ایمان کی سورس ہے اس کے ساتھ ایک مستقل تعلق رکھنا پڑے گا۔ اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے، ایمان کا آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور، سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک، اور زندگیاں حرص، طمع، لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں میسر آئے گی تو وہ ایمان پیدا ہوگا جو اقامت دین کے کام آ سکے گا۔ خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایسے ہی نفوس قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم، تلقین و نصیحت اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے، ماضی کی بات ہے۔ اور اگرچہ جب سے مغرب کی الحاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواؤں کا زور ہوا، ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے ہیں۔ وہ جو اقبال نے گلہ کیا تھا نا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو اب وہ آیا نا، وہ ریاکاری کا دور کہہ لیں یا جو بھی دنیا داری کا دور آیا، تو پیر بھی دنیا دار ہو گئے۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ پہلے وہ ایمان بانٹتے تھے، اب وہ نذرانے کھاتے ہیں۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہاں سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، اور نذرانہ نہیں سود ہے یہ پیران حرم کا۔ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ تو یعنی وہ بھی اسی نقطہ نظر کے ہو گئے نا، مادہ پرستانہ نقطہ نظر، دولت کماؤ، وہ پیری مریدی سے کماؤ، شف شف کر کے کماؤ، پھر ٹھگاؤ۔ تو بہرحال نقطہ نظر وہی ہو گیا، تو وہ بازار بھی سرد پڑ گئے، ایمان کے یہ جو تھی نا یہ مان پڑ گئے۔ تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دل روشن، نور یقین اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمور ہیں، اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رو ایسی چلے کہ کریا کریا اور بستی بستی ایسے صاحب عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید، یعنی واحد مقصد جن کی زندگیوں کا خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لا یہدیا بک اللہ رجلا واحدا، کہ اگر تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، تیرے لیے سرخ اونٹوں کی بھری ہوئی وادی سے زیادہ بہتر ہے۔ خلق کی ہدایت اور رہنمائی کو زندگی کا واحد لائے عمل قرار دے لیں، اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی تمنا اور آرزو یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے۔ ایک ہی مقصد ہو زندگی کا، میرے ذریعے سے یہ نور ایمان دوسروں تک پہنچ جائے۔ خوش قسمتی سے بر صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت بھی پیدا ہو چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے، اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات، مادے سے زیادہ روح، اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے۔ ہماری مراد جماعت تبلیغی سے ہے، جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے،
اور جس کی تاسیس کچھ ایسے اصحاب ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج ایک تہائی صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود، یعنی 33 سال ہو گئے تھے اس وقت، اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کے باوجود کہ اس کے طریقہ کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعتاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں، خالق کائنات کی ہے، اور اصل اہمیت اسباب کی نہیں، مسبب الاسباب کی ہے۔ بھوک غذا سے نہیں، حکم خداوندی سے مٹتی ہے، اور پیاس پانی سے نہیں، اذن باری تعالیٰ سے بجھتی ہے۔ دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں، بلکہ فی نفس ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتدب حصہ ایک مخصوص طریقے پر تبلیغ و اشاعت دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اب مزید اس کے اوپر 2 تہائیاں گزر گئی ہیں، تو وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا ہے۔ اب وہاں پہ بھی بہت سے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ زندگی میں برکت ہوتی ہے، یعنی کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور وہ جو بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، جس کو سکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ جب 4 مہینے لگا کے آتا ہے تو بطور دکاندار بہتر انداز میں بات چیت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ مطلب وہ ویسے ایک بات سنی تھی نا، ایک کسی زمانے میں ہم نے بھی دکان کی ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ فارمولے ہمیں بھی سکھائے گئے تھے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ دکاندار کا ایک اصول یہ ہے کہ بھئی گدی پہ بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ موت کا پتہ ہے کب آئے، نہ گاہک کا پتہ ہے کب آئے۔ سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے ہر وقت گدی پہ بیٹھا رہنا ہے، بے شک کوئی کام نہ ہو، لیکن یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے اتھے موجود، کیونکہ گاہک کا نہیں پتہ کب آ جائے۔ دکان کھلی، گدی پہ موجود۔ اور بھی تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ تو ایک بات اس میں سے یہ سی، جس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ ہو وہ دکان نہ کھولے، وہ دکان نہ کھولے۔ تو جنہوں نے گھٹی بیکڑ کی لی ہوئی ہو، بیکڑ جانتے ہیں؟ وہ بڑا کڑوی سی جن کو پہلے ہی دن کسی نے بیکڑ پیلا، کڑوے بندہ، اب اس کو اپنے دکان پہ بٹھانا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے 4 مہینے کے لیے بھیج دیں، واپس آئے گا میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بن کے آئے گا۔ تو وہ اسلام کے قابل ہو یا نہ ہو، دکان کے قابل ہو گیا، اور ایسا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اب وہ ایک اعتماد بھی قائم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آپ ادھر گئے، کوئی مشٹنڈا سا بیٹھا ہوا ہے بازار میں، تو آپ کا دل اس کے پاس جانے کو کرے گا کہ ساتھ ایک نورانی چہرے والے کی دکان ہے، ماتھے کے اوپر جو ہے نا وہ بھی ہے، محراب بھی ہے، داڑھی سنت رسول بھی، سفید کپڑے، اور ہر طرف سے نورانیت نظر آ رہی ہے، تو خود بخود کھنچا جائے گا اس کی طرف دل۔ باقی وہ جو پکڑا دیں، مجھے کپڑوں کا بالکل نہیں پتہ لگتا کہ کپڑے کیسے ہوتے ہیں، کون سے ٹھیک ہوتے ہیں، کون سے غلط ہوتے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ کراچی میں کپڑے لینے تھے، میں چلا گیا دکان، اسی طرح وہ مارکیٹ تھی، پتہ نہیں ادھر چلیں، خیر تو وہاں پہ گئے جی، تو میں نے سوچا کہ کپڑے لوں گا کیسے۔ ادھر ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے دیکھے، میں کہا اس سے لے لیتا ہوں، چلیں اگر غلط دیے تو ثواب تو ہوگا نا کہ مولوی سے لیے۔ دیے اس نے الحمدللہ غلط دیے، ثواب ہمیں مل گیا، صحیح والے کپڑے نہیں ملے۔ تو یہ چیز ہے نا کہ دکان کرنے کے لیے بھی، اب تو کاروبار کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں نا، تعلقات بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بات جان لیجئے، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، نئے وقتوں کی بات یہ ہے کہ ہمارے ریٹائرڈ حضرات اب وہاں پہ بھی جا کے گدیاں سنبھال چکے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟
وہ آپ سنتے نہیں کہ وہ جو چیف صاحب ہوتے تھے وہ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے، تو آج کل کون ہیں؟ بزرگ ہیں، ادھر سیدھے بزرگ لگتے ہیں، وہ بھی بزرگ لگتے ہیں. تو بس جب بزرگ یہ بن جائے نا، بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے. نہیں شعر دوسرا مصرع نہیں سنا سکتا. تو چلیں، تو وہ اب ترک موالات کے حامی بن کے وہاں جاتے ہیں، او بیڑا غرق. لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی استدلال کر کے ایمان کی دعوت پیش نہیں کی جاتی. بندے کو 3 دن کے لیے نکالا، اتھو ہی جناب تھوڑا پھیرا دے کے 40 دن، 40 تو ہی 3 مہینے 4 مہینے، کیا ہو 3 چلے 120 دن 4 مہینے ادھر لگا لیا، تو وہ ایک طرح سے اس سائیکل میں آ جاتا ہے. تو وہ چل پڑا، جماعت میں چل پڑا، وہ اب وہ مشین اسے اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی. خوبصورت کہانیاں یا واقعات اس طرح سے سنائے جاتے ہیں تاکہ وہ انسان جذبات کے، اس کے ساتھ ہوا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ہاں، میں اگر یہ اپنا عمل اس طرح کر کے دکھاؤں گا تو جو اس کو نفع ملا تھا وہ مجھے بھی ملے گا. تو وہ اس چکر میں یہ بھی ہے بہت سارا، مطلب وہ حکمتیں وہاں پہ بیان. یہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں پہ ویسے تھوڑا زیادہ ہی ان کو مکھن لگا دیا ہے. تو مطلب وہاں پہ بھی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. کیسی کیسی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں؟ مثلا وہ پتہ نہیں، وہ پیشاب جو رفع حاجت کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، یہ ہے نا کہ سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہو، جب آپ بیٹھیں تو سر پہ ہاتھ رکھیں، اور دوسرا ہاتھ جو ہے نا آپ کا گھٹنے پہ ہو، یہ بائیں طرف اس طرف ہو. تو اب یہ انہوں نے اس کی حکمتیں بیان، اس کے فائدے بیان کرنے تھے کہ یوں ہی کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اب وہ ایک کہانی سنائی بندے نے، کہتے ہیں ایک آدمی دشمنداری تھی اس کی، تو وہ تبلیغ کے ساتھ نکلا، تو وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا دشمن کہیں سے آ گیا، تو وہ گھوڑے پہ تھا، اس نے دور سے رسا ڈالا اس کے گردن میں. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ رسا اس کی گردن میں نہیں آیا بچ گیا. تو مطلب اب حکمتیں وہ بھی بیان ہیں. عقلی استدلال انہوں نے بھی شروع کر دی ہے یہ پرانی بات ہے، جب وہ عقلی استدلال نہیں کرتے تھے تو اب انہوں نے بھی عقلی استدلال شروع کر دیا. یہ فائدہ ہوتے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی سنتوں کے فائدے جو ہے نا وہ گنوانا شروع ہو گئے. اب تو خیر ہر طرف یہی، وہ جو ہے نا وہ رمضان نشریات میں بھی یہی ہو رہا ہے، روزے کے طبی فائدے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ بھی ایک جدید ٹرینڈ چلا ہے، جس نے اصل میں اگر اس تحریر کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کے دین کو بھی دنیا کے تابع کر دیا ہے. روزہ رکھنے کے دنیاوی فائدے. اچھا، آج کل ایک نیا سجدہ نکلا ہے، نام ہے اس کا سجدہ شکر. کیا جاتا ہے نماز ساری پڑھنے کے بعد وہ پتہ نہیں، کوئی لمبا کوئی سجدہ ہے تو پتہ نہیں اس سے کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. یار ایسی بکواس. میری بات سنیں، صبح کی نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے. نفل نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. سنتوں میں اختلاف ہے، اہل حدیث پڑھ لیتے ہیں، حنفی وہ بھی اس کو بھی منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی قضا نماز ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اتھو ہی نیا سجدہ شکر، اور اس کے پھر فائدے پتہ نہیں، دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، دماغ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، شوگر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا کیا ٹھیک ہوتا ہے پتہ نہیں، اور کچھ ٹھیک ہوتا ہو نہ ہو، ایمان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نئی بدعت ہے نا جو آپ نے نکال لی ہے. تو یہ بھی اب جو ہے نا کچھ نہ کچھ اپنی سطح پہ استدلال کرنا. لیکن یہ بھی ساری باتیں اگر آپ انالیسس کریں تو جذباتی ہیں. تو لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے، اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے. اب دیکھیے، پہلی شے علم ہوتا ہے، عمل علم کے تابع ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ایکسرسائز ہے جس میں ڈال لیتے ہیں وہ جو 6 ان کے وہ ہیں کیا ہیں نمبرز. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں اس پھیرے میں ڈال لیتے ہیں، بندہ اب چلتا رہے گا. جیسے بیل کو کولو میں باندھ دو تو وہ اب گھومتا رہے گا. لہٰذا اس کے اثرات محدود ہیں، اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے، اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں
اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوں ہوں۔ اب یہ سمجھ لیجئے، یہ جو پیچھے ساری بات آئی تھی یہ مجنونوں والا کام ہے نا، دنیا ساری لٹا دینا۔ یہ والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب ڈاکٹر صاحب بات کریں کہ یہ جذباتی لوگ نہیں ہوتے، یہ عقل کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کے دل تک پہنچنے کے لیے عقل کے راستے جانا پڑتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں سادہ لوگ، کوئی دربان شربان عقل کا انہوں نے بٹھایا نہیں ہوتا، اور آپ براہ راست دل کے اوپر اثر انداز ہو کر ان کو موٹیویشن دے لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو فلاسفر ٹائپ لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز، یہ جب تک عقلی طور پر بات کے قائل نہ ہوں تو ان کے دل تک بات پہنچتی ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایمان کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں، لیکن دل تک جانے کا راستہ کہاں سے گزر کے جائے گا؟ ان لوگوں کے لیے عقل کے راستے سے گزر کے جائے گا۔ اور جب وہ ایمان ان کے دل میں پہنچے گا پھر یہ مجنون بنیں گے۔ پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت یعنی انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ ڈوڑ پر قابض ہوتے ہیں۔ یہ ان کے پاس عہدے نہ بھی ہوں، لیکن چونکہ یہ دانشور عقل مند سمجھے جاتے ہیں، تو جس طرح انسان کی پوری باڈی کس کے تابع ہوتی ہے؟ دماغ کے۔ آرڈر کون دیتا ہے باڈی کو؟ دماغ دیتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں جو ذہین اقلیت ہوتی ہے پورا معاشرہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو جب تک اس ذہین اقلیت کے اندر آپ تبدیلی لے کے نہیں آئیں گے، معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے، یعنی پہلے وہ بدلیں گے تو پھر معاشرہ بدلے گا۔ اور اگر خدا ناخواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگزی نہ ہو سکا اور انہیں جہالت اور جاہلیت کی ظلمتوں سے، جہالت جو بھی آپ کی ناسمجھی ہے، اور جاہلیت یعنی جو بے ایمانی کے جو مختلف مظاہر ہیں جن کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں، کہ ظلمتوں یعنی اندھیری نگریاں سے نکالا نہ جا سکا، تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ ایک غلط نظام کو ایماندار کارندے دے دیں گے، غلط نظام کو ایماندار کارندے دے دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نظام نہیں بدلے گا۔ نظام بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہین اقلیت بدلی جائے۔ جب تک وہ تبدیل کیے بغیر اگر عوام میں ایمان پیدا ہوگا تو نظام تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ غلط نظام کے اچھے کارندے ثابت ہوں گے۔